बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आयन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन हो गया, बहुत रुकावटें खड़ी की गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार वो हो गया। अब बात यह है कि क्या इमरान ख़ान के साथ वादा वफा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों, जिसकी तफसीलात आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले बात करते हैं कि सेनेट इलेक्शन हमाम में सब नंगे, मैच फिक्स, हर चीज़ साबित, तालियां और गालियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आवाज़ लगा दी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना हाजिर हो। एक ही पै गया रफड़, ये भी आपको बताते हैं। और फिर रियासत और ताकतवर कामयाब कैसे हुए, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। ना कल मैंने कहा था कि गंडापुर छा गए। कुछ लोगों ने रिमार्क्स दिया कि ये क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उनका असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ, इसके बावजूद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी और वो गवर्नर ने हर्फ ले लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें, सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि गंडापुर छा गए, कामयाब हो गया। कैसे कि 6 सीटें लेने में कामयाब हो गया वो, 5 सीटें मिली अपोजिशन को। लेकिन इस सारे केस में, सारे खेल में बहुत कुछ नज़र आया कि हमाम में सब नंगे। तबसरा यही है, इसलिए कि जो अपोजिशन उनको बुरा भला कहती थी, जो कहती थी कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया और इनकी हुकूमत जो है वो भी नाजायज़ है, वो उनके साथ मिल गई। और जो हुकूमत अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने हमारे खान को जेल में डाला हुआ है, ये जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, भाई वो भी ना रल गए। तो जो फार्मूला तय हुआ था, सारे उतार चढ़ाव के बाद वही फार्मूला कामयाब हुआ। अब इसमें कामयाबी किसकी हुई? तो एक बात याद रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि रियासत से टकराना अच्छी बात नहीं होती। रियासत ज़्यादा मजबूत होती है और रियासत जो है वो फिर टकराने वाले का सिर भी फाड़ देती है। तो इस वक्त भी ऐसे हुआ। रियासत और ताकतवर जो थे उन्होंने अपना काम दिखाता। अब उसमें यानी जो डीलिंग की वो किसने की? मैं डीलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना सख्त लफ्ज़ है, वो मैंने नहीं किया। तो उसमें कहने वाले कहते हैं कि गंडापुर साहब ने की, बैरिस्टर सैफ साहब ने की। बैरिस्टर साहब नाम लेके गए, क्योंकि आतिफ खान ये कह रहे हैं और जुनैद अकबर साहब दोनों जो वहाँ के सदर हैं KP के और मुखालफिन हैं गंडापुर के, वो कहते हैं हमारी जो फहरिस्त थी सैनेटर्स की वो खान साहब तक पहुँची नहीं। बैरिस्टर सैफ गए, मोहम्मद अली सैफ साहब, जो पब्लिकली ये बात साबित हो चुकी है कि वो ताकतवरों के नुमाइंदे। अगर आप याद करें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वो थे, अब भी वो बड़े अहम हैं। तो वो गए और वो कैसे मुलाकात हुई थी उनकी इमरान खान से। तो जाहिर है इमरान खान 2 साल हो गए जेल में, मामला गड़बड़ हैं और कोई चाल जो है उनकी पार्टी की कामयाब नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलना चाहिए। उसके लिए होगा, उन्हें राज़ी कर लिया होगा। अब आप कहेंगे नहीं, आप बुरा भला मुझे कहना शुरू कर देंगे, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं एक बात साबित करने की कोशिश करूँगा कि देखिए 6 सेनेटर हुए हैं किसके? PTI के, और 5 सेनेटर हैं किसके? अपोजिशन के। जो 6 सेनेटर PTI के हैं उनमें गिनती करें, मुराद सईद साहब हैं, फैसल जावेद साहब हैं, ठीक है, आज़म सवाती साहब हैं, और वो मिर्ज़ा फरीदी साहब हैं। इन सब में देखें, एक वो रुबीना नाज हैं खातून। तो अगर आप देखें तो 3 जो हैं वो है PTI के और 3 हैं ताकतवरों के जो सौदेबाजी हुई है। नूरुल हक कादरी साहब, कभी आप PTI में उनको सरगर्म नहीं देखेंगे, वो हालांकि इमरान खान साहब की काबीना में थे, लेकिन वो ड्यूटीफुल थे, वो जनाब दिए गए थे तो वो थे। अब भी वो दिए गए हैं, वो हैं और जीत गए वो।
مذہبی مطلب ایک شخصیت ہے، لیکن کبھی آپ نے ان کے الٹے پلٹے بیان، جارحانہ بیان جو پی ٹی آئی کی ایک عادت ہے یا ان کا ایک طریقہ کار ہے یا ان کا بیانیہ ہے، اس میں آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مرزا آفریدی صاحب کب دیکھے آپ نے؟ کہاں تھے، کہاں سے نکل کے آ گئے؟ یہ یہاں تو نہیں تھے پی ٹی آئی میں، اور پیسے والے جو کھرب پتی تھے ان میں سے ایک ہیں۔ دلاور خان صاحب بھی جیتے ہیں، وہ دوسری طرف جیتے ہیں، وہ بھی کھرب پتی ہیں۔ اچھا ایک اور ہیں اعظم سواتی صاحب، بڑے روئے پیٹے تھے، بڑے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے تھے، بڑا کچھ کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کوئی راستہ نکل آئیے، وہ تو وہ بھی انہی کے ہیں۔ یعنی 6 میں سے 3 جو ہیں بہت طاقتوروں کے نمائندے ہیں، نور الحق قادری صاحب، اعظم سواتی صاحب اور جناب مرزا آفریدی صاحب، 3 ہو گئے۔ دوسری طرف 3 بجے کون کون؟ فیصل جاوید، مراد سعید اور روبینہ ناز۔ یقینی بات ہے کہ عمران خان کی ضد ہوگی کہ یار مراد سعید تو ہونا چاہیے، تو مراد سعید تو روپوش ہیں، مراد سعید پہ تو بہت سے مقدمے ہیں، مراد سعید تو ایک قسم کے اشتہاری ہیں، تو وہ حلف اٹھانے کیسے آئیں گے؟ تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کامیابی تو 2 ہی کی ہوئی نا، تیسرا تو اسٹینڈ بائی ہو گیا۔ چلے وہ آ جائیں گے، حلف بھی اٹھا لیں گے، پھر مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بھی آنے والا وقت ثابت کر دے گا آپ کو۔ لیکن عمران خان صاحب کی ایک بات مان کے 3 جو ہیں وہ طاقتوروں کے آگے، جس کی جو وکالت کی وہ بیرسٹر سیف نے اور گنڈا پور صاحب، اور اپوزیشن کے 5 ہو گئے، وہ 5 طے تھا، 5 ہو گئے۔ تو کیسا مزیدار ہے، یعنی اس حمام میں، اس سیاسی حمام میں سب ننگے ہو گئے کہ باجی بیانیہ کچھ نہیں، مفادات کی بات ہے، جب دل چاہے دوست کو دشمن بنا لیں، دشمن کو دوست بنا لیں، جیسے مرضی کریں۔ اور میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، تو یہاں بھی کوئی حتمی نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں میچ فکس تھا، ہر چیز ثابت ہو گئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ثابت تو ہو گئی، تو اس پہ اب پھر ریئیکشن بڑا سخت آ رہا ہے۔ جو وہ عرفان سلیم صاحب تھے یا ذیشان صاحب یا عائشہ، وہ جو باغی کہلا رہے تھے، انہوں نے بڑے روتے ہوئے، بڑے دکھی دل سے کاغذات واپس لیے اور ان کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے۔ لیکن باجی عاطف خان اور دوسرے جو ہیں، جنید اکبر، ان کی کس نے سنی؟ اس کا کیا مطلب؟ تو کچھ لوگ ابھی تنقید کر رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں گالیاں، لیکن جو لوگ گنڈا پور کے نزدیک ہیں وہ کہہ رہے ہیں تالیاں بجائیں، گنڈا پور صاحب کامیاب، اسمبلی کا اجلاس پہلے ملتوی کرایا، پھر جناب اس میں بھی داد حاصل کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ ٹھیک ہے مخصوص نشستوں والے حلف نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن پھر ہو گیا، پھر وہ عدالت سے آ گیا، پھر اس میں الیکشن ہو گیا، پھر الیکشن میں بھی پہنچ گئے، الیکشن کو کہہ رہے ہیں ہم چیلنج کریں گے، چیلنج اسپیکر صاحب بہت بولے، بابر سلیم سواتی صاحب، کیا ہوگا، کر لیں چیلنج، کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تو مخصوص نشستوں والوں نے حلف بھی اٹھا لیے، ووٹ بھی ڈال دیا، تو مطلب جناب ان کی حیثیت پکی ہو گئی، سکہ بند۔ تو جو مخالفین ہیں وہ دے رہے ہیں گالیاں، اور جو حمایتی ہیں گنڈا پور صاحب کے بجا رہے ہیں تالیاں، تو تالیاں بھی بج رہی ہیں، گالیاں بھی ہو رہی ہیں، اور میچ فکس سے ثابت بھی ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کو حتیٰ کہ توہین عدالت، یعنی توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ اعجاز اسحاق خان، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، محترم چیف جسٹس صاحب، یہ ان 5 ججز میں سے موجود ہیں۔ عافیہ صدیقی کا کیس ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا تھا حکومت بتائے کہ پارٹی بننا چاہتی ہے کہ نہیں، لکھ کے جواب کیوں نہیں دیا، لہٰذا انہیں توہین عدالت کی ہے، تو پیش ہو جاؤ، چھٹیاں جیسے ختم ہوتی ہیں فوراً آ جائیں، روسٹر کوئی چینج نہ کیا جائے، ان کا دیکھا جائے گا، ہم دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ذرا سا آپ ماضی میں دیکھیں تو 2 وزیر اعظم گئے تھے عدالت سے، ایک نواز شریف صاحب، وہ کیس سب کے سامنے، اقامہ اور پانامہ اور کیوں کیسے تنخواہ کیوں نہیں لی، یہ وہ کوئی پرانی باتیں ہو گئی، لیکن وہ بال ہو چکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرے صاحب کون تھے جنہوں نے سزا کاٹی، جن کو 1 منٹ کی بات، 1 منٹ کی سزا ہوئی، اگر 1 منٹ کی بھی سزا ہوگی تو شہباز شریف صاحب دی منجی پچھلے اندر، تو وہ کون تھے؟ وہ یوسف رضا گیلانی۔ کیوں تھے؟ کہ انہوں نے خط نہیں لکھا۔ اب یہاں ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، معاملات تو ملتے جلتے ہیں، لیکن کیا اعجاز اسحاق خان صاحب کو کارروائی کر سکیں گے؟ جتنے وہ غصے میں نظر آئے، انہوں نے بڑا کچھ شور مچایا
کہ میں عدالت کے ساتھ ہوں، میں انتظامیہ کے ساتھ نہیں، میں انتظامیہ جو عدالت پہ چڑھنا چاہتی ہے مطلب ملیا میٹ کرنا چاہتی، میں نہیں ہونے دوں گا. یہ باتوں تک تو بہت اچھی ہے، لیکن حالات کیا ایسے ہیں؟ نہیں ایسے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہے تو کیا بیرسٹر سیف یا گنڈا پور نے اکیلے سودے بازی کر لی طاقتوروں سے؟ نہیں. خان صاحب کی باقاعدہ حمایت حاصل ہوگی. تو خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سے کیا ہوا وعدہ کیا پورا ہوگا؟ خان صاحب کہتے ہیں ہمیں ٹرک کی بتی بھی دکھایا جاتا ہے، ہمیں پیغام کچھ دیا جاتا ہے، رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. تو لگ رہا ہے یہاں بھی انہوں نے ایک ٹرک کی بتی کا پیچھا کیا ہے. ان سے وعدہ کیا گیا ہوگا کہ جناب کو ریلیف ملے گا، فکر نہ کرو. لیکن 9 مئی کے فیصلے بھی اگست سے پہلے آنے، 14 اگست سے پہلے. ٹھیک ہے جی، 4 مہینے کا فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا کہ جناب فیصلہ 10 ہو، وہ بھی آنے. تو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا 190 ملین کی ضمانت جو اس کو ڈیلے کر دیں گے یا ضمانت ہو جائے گی. اور دوسرا کچھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جو کیس ہیں جو 9 مئی والے وہ ڈیلیٹ ایکسس پہ چلتے رہیں گے. لیکن لگتا نہیں کہ کوئی ایسا ریلیف ملے کہ عمران خان صاحب فوری طور پہ باہر آ جائیں گے. یہ اتنا بڑا سودا نہیں ہے. لیکن گنڈا پور صاحب نے اپنی سیاست پکی کر لی، ان کے لیے یہ سودا پکا ثابت ہوا. اب شاہ محمود قریشی کی عدالت میں پیشی تھی. انہوں نے کہا کہ میں قرآن اٹھا کے حلف دینے کو تیار ہوں کہ اگر میں 9 مئی میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر قہر نازل کرے. بہت بڑی بات نہیں کی ہے. پرانے سیاستدان ہے، سکمل سیاستدان ہے، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور وہ سیاسی آدمی ہیں. لیکن سائفر میں وہ کھیل گئے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو ظاہر ہے پھر کہیں نہ کہیں تو سزا ملے گی. تو یہ چل رہا ہے ان کا. لیکن وہ آج بہت تڑپے، بہت شور مچایا انہوں نے، اور بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ 2 بار جو وزیر خارجہ رہا ہو اور بڑا سیاسی اس کا کیریئر ہو، اس کا خاندان ایک بڑا اہم ہو، اور وہ اس طرح بات کر رہا ہو. لیکن ابھی 9 مئی میں سزائیں تو ہوں گی، کیونکہ بہت سو کو ہوئی ہیں، بہت سو کو ہونی ہے، بہت سے فارغ ہوں. تو یہ سارا کچھ ابھی ہونا باقی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان سے کیا ہوا کوئی وعدہ وفا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ناقدین ہیں عمران خان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان نے یہاں پہ سلنڈر کیا ہے، یعنی تھک گیا 2 سال میں، سلنڈر کیا ہے. بیانیہ اس کا وہی ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، اور ان کی پارٹی کا بھی یہی ہے. لیکن انہوں نے ایک قسم بس سلنڈر کیا ہے یا ایک پتہ کھیلا کہ چلو اچھا مان لیتے ہیں طاقتوروں کی ریاست کی بات، شاید کوئی راستہ نکل آئے. سیاست میں ہونا بھی چاہیے، کچھ لوگ ہوتا ہے اس قسم کا. تو وہ خان صاحب اس طرف لگتا ہے آ گئے ہیں. اللہ کرے یہ ٹرک کی بتی نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ٹرک کی ایک اور بتی ہے جس کے پیچھے خان صاحب کو لگایا گیا. یہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوگا، اور گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی حکومت چلتی رہے گی. ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں طاقتوروں کے پاس بھی، ریاست کے پاس بھی، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی، کہ انہوں نے مسئلہ حل کرایا. لیکن آنے والے وقت میں یہی ہوگا کہ اصل چیز جو ہے، جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا، کہ کیا پیٹرن ان چیف کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں، جس کے لیے 5 اگست کی کال بھی دی گئی ہے اور جس کے لیے ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، طاقتور جو ہیں، وہ ظلم کی انتہا کر چکے، بس کریں اب. یعنی وہ بھی تھک گئے ہیں. ایک طرف پارٹی سے ان کو کچھ چوکے لگ رہے ہیں، ایک پارٹی کے باہر سے لگ رہے ہیں. انہوں نے بھی شور مچایا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا، اب ختم ہونا چاہیے. یعنی اندھیری شام کی صبح بھی ہونی چاہیے. بہرحال اللہ کرے، ہم تو دعا گو ہیں. اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. لیکن جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.